प्रो वाइस चांसलर, प्रो चांसलर और हमारे मौजूद मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब, उन्होंने बहुत लुत्फ उठाया आपकी शायरी का और उन्होंने सोचा कि जब एक सीनियर आईएएस इस तरह से अपनी जिंदगी का इजहार कर सकता है तो हम भी उसका लुत्फ उठाएं और उससे रोशनी हासिल करें। देखो बच्चों, एक बात मैं सुनाता हूं आपको कि देखिए, जब आप सुनते हैं तो बहुत कुछ वो सुनते हैं जो आप नहीं जानते, लेकिन जब आप बोलते हैं तो उतना ही बोलते हैं जितना आप जानते हैं। लिहाजा बेहतर ये होगा कि ये मुशायरा मैंने कहा था कि तरबियत कर रहा है आप लोगों की, इसमें सुनिए और सुन के जो अच्छा लगे, जो आपकी तकदीर में हो उसे अपनाइए, जिंदगी आपकी रोशन हो जाएगी। मुझे हुक्म मिला था इज्जत माब चांसलर साहब का और लेडी चांसलर का 2 शायरों के लिए। अब आप सदर मुशायरा भी हैं तो मैं तो गुजारिश ये करना चाहूँगा कि शायर 2 हो या 4 हो, सब आपके मेहमान हैं। मेरी फहरिस्त में सिर्फ 4 नाम बाकी हैं और फिर आपके हुक्म की तामीर हो जाएगी और फहरिस्त के साथ भी ईमानदारी के साथ हुस्न सलूक हो जाएगा। तो डॉक्टर हरिओम साहब के बाद मैं बहुत दूर से आई हैं, कलकत्ता से, मोहतरमा शगुफ्ता यास्मीन साहिबा। मैं चाहता हूँ कि उनसे गुजारिश करूँ कि वो तशरीफ लाएं। मगरबी बंगाल का हुस्न लखनवी तहजीब से जब हम आहंग होता है तो फिर क्या नतीजा निकलेगा, ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का ये वसी और अजीज पंडाल और यहाँ की जहानत समाते बताएंगी। मोहतरमा शगुफ्ता यास्मीन साहब। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। पहली बार आपके शहर में हाजिर हुई हूँ और उस शहर से कि जिसका जिक्र करते हुए गालिब भी हाय हाय कह उठते थे। सदर मोहतरम की इजाज़त से 4 मिसरे समाअत फरमाएं। जीने का तकाजा है थोड़ा सा बदल जाओ, जीने का तकाजा है थोड़ा सा बदल जाओ, कांटों पे चलो हंसकर फूलों से संभल जाओ, कांटों पे चलो हंसकर फूलों से संभल जाओ, और अपना ये वतीरा है हर हाल में खुश रहना, अपना ये वतीरा है हर हाल में खुश रहना, तुम मेरे तबस्सुम से जलते हो तो जल जाओ, अपना ये वतीरा है हर हाल में खुश रहना, तुम मेरे तबस्सुम से जलते हो तो जल जाओ। और 2 शेर समाअत फरमाए कि एक सूरज को सुरखरू करके, शेर देखिए, एक सूरज को सुरखरू करके लौट आई हूँ उसको छू करके, एक सूरज को सुरखरू करके लौट आई हूँ उसको छू करके, और तेरी यादें मेरी इबादत है, तेरी यादें मेरी इबादत है, सोचती हूँ तुझे वजू करके, तेरी यादें मेरी इबादत है, सोचती हूँ तुझे वजू करके। और एक गज़ल के चंद अशार समाअत फरमाए। मतलब हाजिर है कि 4 दीवारी की सहमी सी फजा कुछ और है। मिसरा अर्ज़ करती हूँ, समाअत फरमाए कि 4 दीवारी की सहमी सी फिजा कुछ और है, आंधियों के साथ चलने का मजा कुछ और है, आंधियों के साथ चलने का मजा कुछ और है, वाह। और लोगों की ज़बानों में कहाँ ऐसा असर, वाह। और लोगों की ज़बानों में कहाँ ऐसा असर, माँ के होठों से जो निकली वो दुआ कुछ और है। वाह वाह। और लोगों की ज़बानों
میں کہاں ایسا اثر، ماں کے ہونٹوں سے جو نکلی وہ دعا کچھ اور ہے، اور دوسروں کے ترنے والے میں کہاں یہ ذائقہ، واہ دوسروں کے ترنے والے میں کہاں یہ ذائقہ، اپنے گھر کی سوکھی روٹی کا مزہ کچھ اور واہ ہے، واہ 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 دوسروں کے ترنے والے میں کہاں یہ ذائقہ، اپنے گھر کی سوکھی روٹی کا مزہ کچھ اور ہے۔ اور ایک غزل کے 2 شعر سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ محبت کے اصولوں پر زمانے کے ستم ٹوٹے، محبت کے اصولوں پر زمانے کے ستم ٹوٹے، خدا کا شکر ہے پھر بھی نہ تم ٹوٹے نہ ہم ٹوٹے، واہ محبت کے اصولوں پر زمانے کے ستم ٹوٹے، خدا کا شکر ہے پھر بھی نہ تم ٹوٹے نہ ہم ٹوٹے، کبھی ہم سے نہ ملنے کا ارادہ نیک ہے لیکن، کبھی مجھ سے نہ ملنے کا ارادہ نیک ہے لیکن، میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ تمہاری ہر قسم ٹوٹے، میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ تمہاری ہر قسم ٹوٹے۔ اور ایک غزل کے 2 شعر کے بعد اجازت چاہوں گی۔ جی جزاک اللہ۔ سب کھلونوں کو نہ یکجا ایک الماری میں رکھ، سب کھلونوں کو نہ یکجا ایک الماری میں رکھ، فرق کچھ تو دشمنی میں اور دلداری میں رکھ، واہ فرق کچھ تو دشمنی میں اور دلداری میں رکھ، اور زندگی کے بعد بھی درپیش ہوگا ایک سفر، زندگی کے بعد بھی درپیش ہوگا ایک سفر، نیکیاں کچھ ساتھ اپنے اس کی تیاری میں رکھ، واہ نیکیاں کچھ ساتھ اپنے اس کی تیاری میں رکھ، اور گھر سے باہر اوڑھ لے تو مسکراہٹ کی رضا، واہ گھر سے باہر اوڑھ لے تو مسکراہٹ کی رضا، آنسوؤں سے بھیگے تکیے 4 دیواری میں رکھ، واہ آنسوؤں سے بھیگے تکیے 4 دیواری میں رکھ، اور شعر دیکھیے کہ دوسروں پہ کھل نہ جائے تیری الجھن کا سبب، شعر دیکھیے حاضرین کہ دوسروں پہ کھل نہ جائے تیری الجھن کا سبب، ایک تبسم کی رمق بھی اپنی بیزاری میں رکھ، دوسروں پہ کھل نہ جائے، دوسروں پہ کھل نہ جائے تیری الجھن کا سبب، ایک تبسم کی رمق بھی اپنی بیزاری میں رکھ، اور مسئلہ تیری انا کا کچھ تو حل ہو جائے گا، مسئلہ تیری انا کا کچھ تو حل ہو جائے گا، بخش دے مجھ کو کنیزی خود کو سرداری میں رکھ، مسئلہ تیری انا کا کچھ تو حل ہو جائے گا، بخش دے مجھ کو کنیزی خود کو سرداری میں رکھ، اور مقطع دیکھی کہ تلخیاں لہجے کی کچھ اچھی نہیں لگتی غزل، تلخیاں لہجے کی کچھ اچھی نہیں لگتی غزل، چند میٹھے بول بھی ان کی طرف داری میں رکھ، تلخیاں لہجے کی کچھ اچھی نہیں لگتی غزل، چند میٹھے بول بھی ان کی طرف داری میں رکھ، اور ایک آخری شعر کے سچ بولنے میں جان کا خطرہ تو ہے مگر، ایک غزل کا یہ ایک شعر ہے کہ سچ بولنے میں جان کا خطرہ تو ہے مگر، میں کیا کروں کہ میرا حسینی مزاج ہے۔ واہ واہ واہ۔ محترمہ شگفتہ یاسمین غزل جو کلکتہ سے تشریف لائی تھی اس مشاعرے میں، خواتین و حضرات اب صرف 3 شعراء کرام کو اپنا کلام سنانا ہے، اور یہ تینوں شاعر وہ قیمتی شاعر ہیں، اور وہ قیمتی کلام جو آپ کو سننا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک یادگار ہو جائے گا۔ میں ان 3 شاعروں میں پہلے شاعر کے طور پر اس شاعر کو آواز دیتا ہوں جس نے کہا تھا کہ نائے لب پر تو کاغذ پہ لکھ لیا جائے، کسی خیال کو مایوس کیوں کیا جائے۔ افکار جب خیال بنتے ہیں تو بہت قیمتی ہو جاتے ہیں، اور اس کی قیمت کا احساس انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کا احساس بہت چمکدار ہو،
بہت زندہ ہو۔ ہماری شاعری میں دنیائے نقد و نظر میں یہ کہا گیا ہے کہ فن کے پرانے کھنڈروں پر جب فکر کی نئی ہوائیں چھاتی ہیں تو لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ جناب عقیل نعمانی کا لہجہ ہے۔ جناب عقیل نعمانی بہت محترم اور معتبر شاعر، ان سے درخواست کے اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک، دوستوں وقت زیادہ ہو گیا ہے، تمہید کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے، میں سیدھے سیدھے شعر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ عرض کیا ہے کہ ہر ایک کی ہم پسند ٹھہرے، ہر ایک کا انتخاب نکلے۔ واہ، یہ ہمارے سامنے کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں طرف، یہ شروع سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا ساتھ دے دیجیے گا بآخر میں مشاعرے کا۔ ہر ایک کی ہم پسند ٹھہرے، ہر ایک کا انتخاب نکلے، ہم ہی کو اچھا بتایا سب نے، ہم ہی زیادہ خراب نکلے۔ واہ 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 واہ۔ ہر ایک کی ہم پسند ٹھہرے، ہر ایک کا انتخاب نکلے، واہ، ہم ہی کو اچھا بتایا سب نے، ہم ہی زیادہ خراب نکلے۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ سوال تھا اس طرف انا کا، سوال تھا اس طرف انا کا، وقار کا مسئلہ ادھر تھا۔ واہ 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 واہ، سوال تھا اس طرف انا کا، وقار کا مسئلہ ادھر تھا، نہ در پہ خانہ خراب پہنچے، نہ گھر سے عالی جناب نکلے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، بہت عنایت، بہت شکریہ۔ واہ واہ، سوال تھا اس طرف انا کا، وقار کا مسئلہ ادھر تھا، نہ در پہ خانہ خراب پہنچے، نہ گھر سے عالی جناب نکلے۔ کیا کہنا ہے، واہ کئی اداؤں نے گدگدایا، کئی نگاہوں نے دستکیں دی، واہ، کئی اداؤں نے گدگدایا، کئی نگاہوں نے دستکیں دی، یہ واقعے دل نشیں بہت تھے مگر حقیقت میں خواب نکلے۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، یہ واقعے دل نشیں بہت تھے مگر حقیقت میں خواب نکلے۔ اور دوستوں ملاحظہ کیجئے گا شعر کے سنی اندھیروں کی سگبگاہٹ، واہ تو شام یادوں کی کہکشاں سے، واہ، سنی اندھیروں کی سگبگاہٹ تو شام یادوں کی کہکشاں سے، چھپے ہوئے مہتاب نکلے، واہ بجھے ہوئے آفتاب نکلے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، پھر سنائیے۔ سنی اندھیروں کی سگبگاہٹ واہ، تو شام یادوں کی کہکشاں سے، چھپے ہوئے مہتاب نکلے، بجھے ہوئے آفتاب نکلے۔ واہ واہ واہ، میں مطمئن ہوں، لکھنؤ کی تہذیب، میں مطمئن ہوں کہ لب کشائی سے میں نے حد ادب نہ توڑی، واہ 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 واہ، میں مطمئن ہوں کہ کہ لب کشائی سے میں نے حد ادب نہ توڑی، وہ اس پہ خوش ہے کہ آج اس کے سوال سب لاجواب نکلے۔ واہ واہ واہ، وہ اس پہ خوش ہے، بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ، میں مطمئن ہوں کہ لب کشائی سے میں نے حد ادب نہ توڑی، وہ اس پہ خوش ہے کہ آج اس کے سوال سب لاجواب نکلے۔ واہ، بہار میں بھی خزاں کا منظر دکھائی دے گا، واہ، بہار میں بھی خزاں کا منظر دکھائی دے گا، ہو غم ہی دل میں تو غم ہی باہر دکھائی دے گا، واہ واہ واہ، ہو غم ہی دل میں تو غم ہی باہر دکھائی دے گا، تم اپنی آنکھوں سے اس کا چشمہ ہٹا کے دیکھو، واہ، تم اس کی آنکھوں سے، تم اپنی آنکھوں سے اس کا چشمہ ہٹا کے دیکھو، یہ میرا دعویٰ ہے تم کو بہتر دکھائی دے گا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے عقیل صاحب، واہ 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 واہ، ادب، تم اپنی آنکھوں سے اس کا چشمہ ہٹا کے دیکھو، واہ، یہ میرا دعویٰ ہے تم کو بہتر دکھائی دے گا۔ کیا کہنا ہے، کل اس نے تعبیر یہ میرے خواب کی بتائی، کل اس نے تعبیر یہ میرے خواب کی بتائی کہ اب یہی خواب زندگی بھر دکھائی دے گا، کہ اب یہی خواب زندگی بھر دکھائی دے گا۔ ہمیں ایک دریا ہیں اور دریاؤں کی روانی، واہ، ہمیں ایک دریا ہیں اور دریاؤں کی روانی،
वही तलक है जहां समंदर दिखाई देगा। क्या कहना है, वाह 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 वाह। आदा हम एक दरिया हैं और दरियाओं की रवानी, वही तलक है जहां समंदर दिखाई देगा। न होंगे हम तो सुनेगी दुनिया हमारे किस्से। क्या कहना है, वाह वाह न वाह। होंगे हम तो सुनेगी दुनिया हमारे किस्से। हमारा सूरज गुरूब होकर दिखाई देगा। वाह 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 हमारा वाह वाह सूरज, वाह। क्या कहना है, हमारा सूरज गुरूब होकर दिखाई देगा। एक मतला और एक शेर पढ़ के इजाजत कि मुसलसल ख्वाब देखे थे। वाह। सुनिएगा दोस्तों, अच्छा लगे तो दाद जरूर दे दीजिएगा। मुसलसल ख्वाब देखे थे, बराबर ख्वाब देखे थे। वाह। मुसलसल ख्वाब देखे थे, बराबर ख्वाब देखे थे। दिले बर्बाद हमने तेरी शह पर ख्वाब देखे। क्या कहना है, दिले बर्बाद हमने तेरी शह पर ख्वाब देखे थे। सजा ये है कि नींदें छिन गई दोनों की आंखों से। वाह। सजा ये है कि नींदें छिन गई दोनों की आंखों से। खता ये थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे थे। वाह 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 वाह। बावकार शायर जनाब रकीब नुमानी के बाद इस्तकबाल कीजिए उस महबूब शायर का जो अब से तकरीबन 45 साल पहले ये कहता हुआ पूरे हिंदुस्तान पर छा गया था कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं। कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं। वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। उस शायर को और करीब आपसे करूं कि मुशायरा शुरू होने से पहले उनके फन और शख्सियत पर मुरतब की गई किताब का इजरा हमारे इज्जत माब चांसलर साहब और खातून चांसलर ने किया। बीसी साहब गालिबन तशरीफ ले गए, लेकिन आप सब हजरात प्रो चांसलर साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे लिए बहुत कीमती हैं। ये मुशायरा इतना बावकार मुशायरा है कि इसे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों के साथ खड़ा किया जा सकता है। मैं बात कर रहा था जनाब मंजर भोपाली की। मंजर भोपाली हमारे अहद के मकबूल शायर, मारूफ शायर, और सबब उसका ये है कि ये हालात को इस तरह से शेर बनाकर गुनगुनाते हैं कि वो सबके दिल की आवाज़ बन जाता है। गुजारिश करता हूँ जनाब मंजर भोपाली से। जी साहब। हजरात, एक साल बाद फिर आपके दयार में, आपके कैंपस में हाजिरी हो रही है। बहुत खूबसूरत मुशायरा शुरू से लेकर आखिर तक। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब वसीम अख्तर साहब का, नदीम साहब का और तमाम आप हजरात का कि आज मेरी एक मामूली सी किताब का इस बड़े हाथों ने रस्म इजरा किया। मैं कुछ शेर पेश करना चाहता हूँ आपकी नज़र। देखिए, एक आध शेर आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा ताकि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। मुलाज़ा फरमाइएगा। मेरा पहला शेर है, कोई बचने का नहीं सबका पता जानती है। कोई बचने का नहीं सबका पता जानती है। किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है। किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है। आंधियां जोर दिखाए भी तो क्या होता है। आंधियां जोर दिखाए भी तो क्या होता है। गुल खिलाने का हुनर बाद सबा जानती है। गुल खिलाने का हुनर बाद सबा जानती है। और एक मतला और एक शेर अपने नौजवानों की नजर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद एक छोटी सी गजल
اور ایک چھوٹا سا گیت پھر اجازت سماعت کرنے کا. ارشاد. بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، راحتیں نہیں ملتی، دوستو دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، دوستو دعاؤں سے. اور یہ نوجوانوں کی نظر ہے، ملاحظہ فرمائے گا. اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی، واہ، اپنے بل پہ لڑتی ہے اپنی جنگ ہر پیڑھی، نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی، نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں. اور حضرات ایک 2-3 شعر پیش کرنے کے پہلے میں ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک شعر سنانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ عالی جناب وسیم اختر صاحب کی جو میں نے اس وقت ان کی زندگی کا ایک پورا تسلسل سے بیٹھ کر سنا ہے قصہ، وہ یعنی بہت ہی خوبصورت ہے. اور اس کو دیکھ باقاعدہ کوئی اگر فلم والا بیٹھا ہوتا تو ایک خوبصورت کہانی بنتی اور ایک خوبصورت فلم بن سکتی ہے. اور میں اس شعر کے لیے ایک شعر برداشت کریے گا. جی ارشاد منظر بھائی. راج کرنا ہے کرو آگ لگایا نہ کرو، راج کرنا راج کرنا ہے کرو آگ لگایا نہ کرو، دھرم کے نام پہ لوگوں کو لڑایا نہ کرو، دھرم کے نام پہ لوگوں کو لڑایا نہ کرو. اور حضور آپ کی خدمت میں شعر پیش کر رہا ہوں. کس طرح آپ نے یہ مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ آج اگر شاہ جہاں اس یونیورسٹی میں آتے تو شاید وہ افسوس کرتے کہ انہوں نے صرف تاج محل بنایا، اور صرف تاج محل کا کام یہ ہے کہ ہم لوگ جا کر اس کی زیارت کر کے آ جاتے ہیں. اگر وہ یہاں آتے تو وہ وسیم اختر صاحب سے ملتے اور کہتے کہ آپ نے جو ذہنوں کا تاج محل بنایا ہے وہ صدیوں تک آباد رہے گا. تو یہ بڑا کام ہے، وہ بہت اس کے سامنے چھوٹا کام ہے. آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اسی طریقے سے ہماری قوم میں ہو سکتا ہے 2, 4, 10, 20 انہی میں سے وسیم اختر بنے، اور آئندہ اور 4-5 یونیورسٹیاں ہمارے حصے میں آئیں. یہاں ہمارے بہت ہی محترم علی گڑھ کے وائس چانسلر صاحب، ان کی صدارت میں بھی مشاعرے پڑھے ہیں علی گڑھ میں. ضمیر الدین شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں. میں یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. جی ارشاد. دیکھیے ایک چھوٹی سی جگہ سے جس پہ چھت بھی نہیں تھی آج اتنا بڑا کام ہوا ہے. ہمتیں جیت بھی سکتی ہے یقین تو رکھو، ہمتیں جیت بھی سکتی ہے یقین تو رکھو، ڈر کے آندھی سے چراغوں کو بجھایا نہ کرو، ڈر کے آندھی سے چراغوں کو بجھایا نہ کرو، ڈر کے آندھی سے چراغوں کو بجھایا نہ کرو. ایک غزل کے 2-3 شعر پیش کرنا ہوں حضرات، وعدہ فرمائے گا. یہ بالکل میرے نوجوان ساتھیوں کے لیے ہے. نوجوان تو شاید چلے گئے، اب ہماری عمر کے زیادہ لوگ موجود ہیں یہاں پر. تو ملاحظہ فرمائیے گا، پھر بھی کچھ تو ہیں جو ان کے کام میں آ سکتی ہے. یہاں اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا،
اب تو غزلیں سنانا کٹھن، اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا، پیار کے گیت گانا کٹھن ہو گیا، اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا، میں کہاں ہوں یہ گوگل کو معلوم ہے، واہ واہ واہ، میں کہاں ہوں یہ گوگل کو معلوم ہے، ان سے کرنا بہانا کٹھن ہو گیا، اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا، ان کے کوچے میں اب کیمرے لگ گئے، ان کے کوچے میں اب کیمرے لگ گئے، ان کے گھر آنا جانا کٹھن ہو گیا، اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا، کتنا آسان زمانہ بزرگوں کا تھا، کتنا آسان زمانہ بزرگوں کا تھا، کیوں ہمارا زمانہ کٹھن ہو گیا، اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا، ایسے روٹھے ہیں وہ مانتے ہی نہیں، ایسے روٹھے ہیں وہ مانتے ہی نہیں، منظر ان کو منانا کٹھن ہو گیا، اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا۔ آزاد آخر میں 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایک غزل کے لیے مجھے حکم ہے، اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا گیت جو آج کے نوجوانوں کے لیے میں نے کہا تھا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ گزر چکا ہے زمانہ وہ انکساری کا، گزر چکا ہے زمانہ وہ انکساری کا، کہ اب مزاج بنا لیجئے شکاری کا، کہ اب مزاج بنا لیجئے شکاری کا، سب اس کے جھوٹ کو بھی سچ سمجھنے لگتے ہیں، سب اس کے جھوٹ کو بھی سچ سمجھنے لگتے ہیں، وہ ایسا ڈھونگ رچاتا ہے شرم ساری کا، وہ ایسا ڈھونگ رچاتا ہے شرم ساری کا، ہم احترام محبت میں سر جھکاتے ہیں، ہم احترام محبت، ہم احترام محبت میں سر جھکاتے ہیں، غلط نکالنا مفہوم خاک ساری کا، غلط نکالنا مفہوم خاک ساری کا، وہ بادشاہ بنے بیٹھے مقدر سے، وہ بادشاہ بنے بیٹھے، وہ بادشاہ بنے بیٹھے مقدر سے، مگر مزاج ہے اب تک وہی بھکاری کا، مگر مزاج ہے اب تک وہی بھکاری کا۔ بہت واہ واہ واہ، جناب منظر گوپالی اپنے کلام سے نواز رہے تھے، اور میں آخری شاعر کی طرف آنا چاہتا تھا، صدر محترم کہ آپ کے ایک اور مہمان